यूनाइटेड नेशन की करारदादों की बात होती, अगर दुनिया की आजादी और खुदमुख्तारी की बात होती, तो इससे पहले तो हजारों वाक़े हो चुके थे। आज कौन सा आसमान टूट पड़ा है? ये और बात है कि हम इस बात के हक में नहीं है। हम कहते हैं कि हर मुल्क का आजाद और खुदमुख्तार रहने का हक है, लेकिन अगर की सिर्फ यही बात होती तो हम भी इसकी हिमायत करते, लेकिन बात ये नहीं है, बात कुछ और है। अब अगर कुवैत को आजाद करवाना होता तो वो हमला कुवैत पर करता, कुवैत से उसको फौजी को मार भगाता, लेकिन उसने बगदाद पर हमला किया है। वो उसकी ताकत को तबाह करना चाहता है, उसके मिसाइल तबाह करना चाहता है, उसके टैंकों को, उसके हवाई जहाजों को और उसकी केमियावी ताकत को तबाह करना चाहता है। वो कुवैत से इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है तो तुनिस का खुद तरह में इंटरेस्टेड। लेकिन बदकिस्मती यह हुई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में सिर्फ ईसाइयों ने उसके खिलाफ जो तमाम मिलकर उन्होंने उस पर हमला किया था। लेकिन आज अफसोस, सद अफसोस यह है कि उन न सिर्फ ईसाइयों ने, यहूदियों ने, बल्कि इन मुनाफिकों ने भी, जिनको आप उर्फ़ आम में मुसलमान कहते हैं, ये तमाम उनके चेले चांटे उनके साथ मिल गए। तो मैं कहता हूँ कि लानतुल्लाह अलैल मुनाफिकीन, और ये लोग वो है। और आप लोगों ने कल यहाँ के लोगों को किस लिए वोट दिए थे? आप भी महीने के लिए थे, मिलता जी अभी तक वोट नहीं दिए थे, लेकिन लोगों ने आपके साथ गद्दारी की है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है इनकी भी बात पूछ करें, जिस तरह अमेरिका के खिलाफ यूरोप जैसे करते, इस तरह उसके जो एजेंट है, जो दलाल है, उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी ये आदत है, हमारे वाली से अजमेर साहब यहाँ मौजूद है, हमारे दीगर साथी यहाँ मौजूद है, ये जानते हैं कि मैं जो महसूस करता हूँ, जो मेरे ज़मीर की आवाज़ होती है, उसको मैं बड़ा मुलाज़मत कर देता हूँ। और हमेशा ये ऐलान करता हूँ कि हक बात कहने से क्या कटती है तो कट जाए ज़बान मेरी, हक बात कहने से क्या कटती है तो कट जाए ज़बान मेरी, कह जाएगा इज़हार जो टपकेगा लहू मेरा। और इस तरह की आपने देखा होगा कि तो सुदान में पहले तस्वीर क्या की है, उसने भी साबित कर दिया है कि डरने व डरने से कुछ नहीं बनता। अरे आप में हिम्मत है, जैसा कि हमारे इकबाल ने भी कहा है कि हिम्मत है तो कर डाला हदों से भरी अपनी मांगी हुई जन्नत से, तो दोनों का आजाब अच्छा। तो इसी तरह दूसरी जगह अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ जाकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आज दुनिया के तमाम मजलूम मजहब से अलग रहने वाले उसके साथ हैं, और जो जालिम से नजालिम मजहब से अलग रहने वाले उनके चेले चाटे बड़े शैतान के शतूरे वो तमाम जो है उसके साथ है, भारत के साथ है। मैं कहता हूँ अभी वक्त है, अभी वक्त है, तुम लोगों की सोई हुई गारत जाग लेनी चाहिए। अभी वक्त है कि तुम लोग अपनी बातों पर, अपनी हरकतों पर नजरसानी करो और तारीख का मुजरम बनने से बाहर आ जाओ। तारीख तुम्हें बड़े गंदे लफ्जों से, तुम्हें मीर जाफर और सादिक की औलाद के नाम से याद करेगी। आज जब आप पढ़ते हैं, जब सुल्तान टीपू का जिक्र आता है, जाफर और का जिक्र आता है, जाफर सादिक का जिक्र आता है या नहीं आता, तारीख किसी को माफ नहीं करती, वो किसी को माफ नहीं करती। आज इस तरह उन लोगों पर लानत भेजी जा रही है, सुल्तान टीपू का नाम बताया जा रहा है। इसी तरह एक वक्त आएगा लोग सद्दाम हुसैन को सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन जियाद, तारिक बिन जियाद और सुल्तान टीपू के नाम से याद करेगी, और ये जितने मुनाफिकीन हैं इनको जाफर और सादिक की औलाद करा देगी। क्योंकि आप जानते हैं कि आप दोस्त हैं, मैं आपके जोश व खरोश को देखकर बहुत खुश हुआ। मैं ये चाहता था कि मैं आपकी जज्बात की और मजीद तर्जुमा नहीं करूं, लेकिन वक्त के हालात का खाना है कि चूंकि हमारे चेयरमैन साहब की हाजिरी रखते हैं, चूंकि बच्चों नमाज का वक्त भी आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा चंद चाहते हुए मैं अरमान साहब के लिए मजीद जो वक्त रहता है अगर कोई रह जाए तो उनके लिए छोड़ता हूँ। तो मैं चाहते हुए आप लोगों को एक और बात दलील के साथ समझाना चाहता हूँ, वो ये कि अगर कश्मीर की तमाम जमातें को किसी भी तलक से तलक रखती हैं, अगर वो तमाम जमातें बहुत अच्छी हैं, तो उन तमाम अच्छी जमातों से सबसे अच्छी जमात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। और अगर आजाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर में रहने वाली या बसने वाली या इनके साथ दूसरा तीसरा ये तो मैं नाम नहीं सब चीज का लेना चाहता, करने वाली जमातें अगर बुरी हैं, तो उन तमाम बुरी जमातों से जो सबसे कम बुरी जमात है जम्मू कश्मीर की, दलील से बात करता हूं। आप यानी दोनों पहलू में हमें आपको बताए, अगर अच्छे के रूप से देखें तो सबसे अच्छी होगी, अगर बुरे के रूप से देखें सबसे कम बुरी आपको नजर आएगी। तो लिहाजा बहसीयत कश्मीरी के गैरतमंद मुजाहिद के तौर पर आपका यह हक और फर्ज बनता है कि आप उसका साथ दें, जो अगर बुरियों में से अगर आप चूज करें तो ये सबसे कम बुरी है उसका साथ तामन करें, और अगर अच्छियों में से करते हैं तो जो सबसे ज्यादा अच्छी है उसके साथ तामन करें। इसलिए आप लोगों पर लिबरेशन फ्रंट का हक बनता है कि आप इसके साथ काम दिल में कदम सुधरें, अपनी तौफीक और नसीहत के साथ इसके साथ काम जारी रखें। इसके अलावा आप
دیکھتے ہیں کہ 404 سال بعد آزاد اور خود مختار کشمیر کے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ تاریخ میں 404 سال بعد کا واقعہ ہے. تو آپ لوگ میرے خیال میں اگر اس وقت صحیح وقت پر آپ نے اس کا ساتھ نہ دیا، صحیح وقت پر اگر آپ نے اس کے ساتھ تعاون جاری نہ رکھا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے ہمیں تاریخ کے کٹہرے میں ایک بار پھر کھڑا کر دیا جائے اور ہمیں یہ تانا دیا جائے کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گڑیوں نے کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی. اور جس طرح ان لوگوں کو میں ان کی غیرت کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کے فعل ضمیر کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی آنے والے وقت میں آگاہ کرنا میرا فرض ہے. اس لیے آپ جانے اور آپ کا کام جانے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے الفاظ میں، بہت سے دلال دے کر میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے وقت اور تھوڑی سی باتوں میں زیادہ سے زیادہ آپ تک فراہم ہو جاؤں اور امان اللہ خان صاحب کے لیے جو وقت رہا وقتوں کے لیے چھوڑوں. اور آپ لوگوں سے اجازت کی لفظوں میں چاہوں گا، چونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے آتے ہوئے بھی، جب میں یہاں سے میر پر گیا تھا، راولپنڈی گیا تھا، تو بھی لوگوں نے کہا تھا، کچھ فرمائشیں کی تھی. تو میں جاتے جاتے آپ کی وہ تھوڑی تمام تو نہیں کر سکتا اس وقت، تو فرمائشیں پوری کرتے ہوئے جاتا ہوں کہ مجاہدین کے حوالے سے آپ کی فرمائش اس طرح پوری کرتا ہوں کہ پوتے دکھو چلتے دیس بدلے تے پتر قوم دے جڑے دلیر ہوندے. جیسا کہ آپ ثابت کر رہے ہیں اپنے عمل سے، قول و فعل سے ثابت کر رہے ہیں. ہم صرف غازی گفتاری نہیں ہیں بلکہ غازی کردار بھی ہیں. تو میں اسی لفظوں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی ہمت بناتا ہوں کہ پوتے دکھو چلتے دیس بدلے پتر قوم دے جڑے دلیر ہوندے. کون پوچھدا ہی کاواں تے کتیاں نوں بند پنجرے چ باہر تے شیر ہوندے. اور تمام شہداء کو اور شہید اعظم کشمیر کو ان لفظوں میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور آپ کی فرمائش کو اس طرح پورا کرتا ہوں کہ کچھ ہیراں رکھیاں سن تے کچھ کل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق بھی سی. اور آپ غیر ملکی غاصبوں، جابروں اور تمام ظالم مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو ان لفظوں میں للکارتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ اٹھتے چڑھ کے ہمالا دیاں چوٹیاں دے، اٹھتے چڑھ کے ہمالا دیاں چوٹیاں دے، تارک اج تو یہ اعلان کر دے جی میں ہند چ ملک ہی نہیں آندا ایویں ملک کشمیر آندا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ترانہ پیش کرے. اگر وہ نہیں ہے تو میں دعوت دوں گا جناب ابن اندرابی صاحب کو کہ وہ آ کر نظر پیش کریں. جناب ابن اندرابی صاحب.
سی بیٹی بن کے
جمہوری حکومت کے ترجمان اعلیٰ قائد انقلاب جناب امان اللہ خان صاحب کو کہ وہ آ کر آپ کے سامنے اپنی کلام کرتا ہے. جناب امان اللہ خان صاحب. مقبول ہمارا زندہ ہے. مقبول ہمارا زندہ ہے. مقبول ہمارا زندہ ہے. دہلی سے پوچھو زندہ ہے. دہلی سے پوچھو زندہ ہے. زندہ ہے. دیکھو زندہ ہے. بارامولہ میں دیکھو زندہ ہے. پٹنہ میں دیکھو زندہ ہے. اور جموں دیکھو زندہ ہے. اور جموں دیکھو زندہ ہے. اور جموں دیکھو زندہ ہے. پیرپور میں دیکھو زندہ ہے. پیرپور میں دیکھو زندہ ہے. کوٹلی میں دیکھو زندہ ہے. سوراباد میں دیکھو زندہ ہے. بالاکوٹ میں دیکھو زندہ ہے. پاکستان میں دیکھو زندہ ہے. کشمیری کی حیثیت سے میرا سیاسی کلمہ ہے پوری ریاست جموں کشمیر کو ایک آزاد اور مختار مملکت بنانا. عام طور پر ہم کہا کرتے تھے کہ ہمارا کلمہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان ہوتا، لیکن اس بننے کے سلسلے میں بہت سے قدم آگے بڑھ چکے ہیں. اس لیے ہم نے اس جگہ کو چینج کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم پوری ریاست جموں کشمیر کو آزاد اور مختار مملکت بنائیں گے. جہاں تک ہمارے اسلامی تشدد کا تعلق ہے، اس کا پہلو ثبوت یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلامی تشدد کے تحفظ کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے خلاف جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ تھا ہمارے مادر وطن کا انڈیا کا قبضہ. اس کے خلاف ہم نے ہتھیار اٹھائے، اس کے خلاف ہم نے بندوق اٹھائی، اس کے خلاف ہم نے گولیاں چلائی. اور یہی نہیں بلکہ اس کی ابتدا بھی ہم نے کی. جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے وہ کشمیر میں بیٹھ کے، اسمبلیوں میں بیٹھ کے انڈیا کے آئین کی سے وفاداری کا حلف لیتے ہوئے کشمیر اسمبلی کے اناؤنس بھی پاتے رہے. لیکن ہم نے اپنے اسلامی تشدد کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف بندوق اٹھائے. اس لیے کہ ہم گفتار کی بجائے کردار میں یقین رکھتے ہیں. ہم نے کوئی لمبے چوڑے دعوے نہیں کیے اپنے مسلمانی کا. ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں بنے. ہم نے اسلام کو تجارت نہیں بنایا، لیکن ہم نے اپنے اسلامی تشدد کے لیے اس کے سب سے بڑے خطرے کے خلاف بندوق اٹھائی. ہمارے تشدد کا دوسرا پہلو جو ہے وہ ہماری کشمیریت ہے. اس لیے ہم نے قوم کو ایک نیا نظریہ دیا، ایک نئی ایڈیالوجی دی، ایک نیا فکر دے دیا، اور وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی کشمیریت، کشمیریوں کا کشمیری تشخص اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ جب یہ ایک آزاد و مختار مملکت بنے. اس لیے ہم نے کشمیر کی مکمل خودمختاری کو بھی اتنی ہی اہمیت دی ہے جتنا ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دے دیا. ہمارا نظریہ ہے کہ کشمیر کو مختار ہونا چاہیے، اور اس کے بعد بغیر کسی باہر کے انٹرفیئرنس کے، بغیر یونائٹڈ نیشن کے کسی انٹرفیئرنس کے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے. آج ٹرین کا نام ہر ایک کی زبان پر ہے. انڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. انڈیا کی جمہوریت کا یہ حال ہے کہ 600 کی پارلیمنٹ میں آج انڈیا پر وہ شخص حکمرانی کر رہا ہے جس کے پاس 47 ووٹ ہے. ہم اس ہارڈ اسٹیڈنگ پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اس قسم کی جمہوریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معاملات میں انڈیا یا پاکستان کو دخل دے دے. کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے تحت
رائے شماری ہونی چاہیے. رائے شماری 5 جنوری 1949 کی قرارداد کے مطابق محدود اور مشروط ہے. اسے ہمارے حق کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان الحاق انڈیا کو پاکستان تک محدود کیا گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ غیر محدود بھی ہوتی, اگر یہ رائے شماری غیر محدود بھی ہوتی تو پھر بھی ہمیں یہ منظور نہیں ہے. اس لیے اس میں پاکستان فریق ہوگا, اس میں انڈیا فریق ہوگا اور اس میں وہ نامنہاد یونائیٹڈ نیشن فریق ہوگا جس نے آج تک کبھی انصاف نہیں کیا. بات ہوتی ہے اگر یہ کسی صوبت کو اور حد میں جاتے ہیں تو فٹافٹ میں اس کا رقم ہوتا ہے. اگر کسی غریب قوم چھوٹی قوم کے حق میں ہے تو اس کا 45 طاقت عمل نہیں ہوتا ہے. اور سیکرٹری جنرل کا یہ حال ہے کہ UN چارٹر کے تحت اس کا اخلاقی ہی نہیں بلکہ مذہبی بھی فرق بنتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہو اس کا ذکر اپنی سالانہ رپورٹ میں کرے جو اسے ہر سال سپٹمبر میں جنرل اسمبلی کو دینی ضروری ہے. آپ جانتے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے کشمیر میں کتنا قتل خون ہوا ہے. انڈیا نے صفاقی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس کے باوجود اس ذلیل کمینے سیکرٹری جنرل نے اپنے سالانہ رپورٹ میں کشمیر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہے. Very shame. جب ایک آدمی کا یہ کردار ہو اور اسے مسلط کیا جائے کہ وہ ایڈمنسٹر کرے ہمارے رائے شماری کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائے شماری کسی صورت میں آبادہ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رائے شماری مشروط ہو یا غیر مشروط, ہم اپنا فیصلہ آزادانہ طور پر پاکستان کی طرف سے کسی انٹرفیرنس کے بغیر, انڈیا کی طرف سے کسی انٹرفیرنس کے بغیر, یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے کسی انٹرفیرنس کے بغیر ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. یہ ہے ہماری آئیڈیالوجی. اور اس میں چونکہ یونائیٹڈ نیشن بھی ملوث ہوتا ہے, پاکستان بھی ملوث ہوتا ہے, انڈیا بھی ملوث ہوتا ہے, اس لیے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ہماری مثال اس شخص کی جیسی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, زاہد تنگ نظر نے اس کو کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. انڈیا مجھے نکالتا ہے برطانیہ سے 15 مہینے قید کے بعد عدالت نے مجھے بری کیا اس کے بعد مجھے نکالا جاتا ہوں. انڈیا امریکہ پر پریشر ڈال کر میرا ویزا کینسل کرتا ہے. انڈیا نے 12 اور ملکوں کو بھی لکھا ہے اسے ویزا مت دو, جس میں مصر بھی شامل ہے. یونائیٹڈ نے اس کا اسلامی کانفرنس کا خارجہ کا اجلاس ہونے والا تھا. میں نے مصر جانے کے لیے اپلائی کیا ویزے کے لیے, وہ مجھے انکار کیا گیا اسے. اور یہاں یہ حال ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے سامنے ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں, ہم اپنا بنیادی حق حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے غلام نہیں بلکہ چھوٹے بھائی کی بہن رہنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو اپنا آقا نہیں اپنا بڑا بھائی بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے. اور اگر یہ جرم ہے تو میں اعلان کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور لبریشن فرنٹ کے ہر فرد کی طرف سے کہ یہ جرم ہم مرتے دم تک کرتے رہیں گے. اللہ ہماری آزادی کا ایک اور ستون ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا اور دشمن دونوں کا خون لڑائیں اس وقت تک آزادی حاصل نہیں ہو سکتی. ہمارے سامنے مثالیں ہیں پاکستان میں جو جس نے پاکستان بنایا آل انڈیا مسلم لیگ, ٹاپ سے قائد اعظم سے لے کر ایک عام آدمی تک کبھی تحریک کے سلسلے میں کسی نے گولی نہیں کھائی, تحریک کے سلسلے میں کوئی ایک دن کے لیے جیل بھی نہیں گیا. انہیں ملک میں پاکستان ملا اور ملک میں رہنے والا پاکستان
25 سال کے اندر اندر اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے، اور آئندہ کی جو کچھ تحریکیں یہاں سندھ میں یا دوسری کو پرچم نہیں ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر مجھے ایک طرف 1 لاکھ روپیہ مفت ملے اور دوسری طرف میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے 100 روپے کماؤں، تو میرے سامنے اور 100 روپیہ کی قیمت کہیں زیادہ ہے اس 1 لاکھ سے جو مجھے مفت ملے گا۔ اس لیے ہمارے نظریے کا دوسرا ستون جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا اور دشمن دونوں کا خون نہ پائیں اس کو تب تک ہم آزادی کی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سمجھیں کہ دشمن یہ مارتا رہے اور ہم بچتے رہے وہ ناممکن سے، اور اگر ہم صرف اپنے سروں پر گولیاں کھاتے رہے اور دشمن کو کچھ نہ کہیں اس سے بھی آپ کو آزادی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو اپنا اور دشمن دونوں کا خون بہانا ہوگا۔ یہ میرپور جو ہے میرا بڑا تعلق رہا ہے میرپور سے۔ 1963 سے میرا یہاں آنا جانا رہا، 27 سال ہو گئے۔ انگلینڈ میں بھی جب میرا 12 سال رہا، وہاں بھی میرا تعلق زیادہ تر اس میرپور کے لوگوں سے تھا۔ آپ کو شرف حاصل ہے میرپور کے لوگوں کو کہ آپ نے اس قوم کو نئے نظریے دینے میں پہل کی۔ اور مختار کشمیر کے نظریے کی تحریک کا منبع یہ میرپور ہے۔ یہاں جب ہم نے پہلی بار کشمیر انڈیپینڈنس کمیٹی بنائی 1963 میں، اس میں بھی یہاں میرپور کے بہت سے آثار ہمارے سبوں میں شامل تھے۔ ہمارے بزرگ عبدالخالق انصاری صاحب تھے، مجید ملک صاحب تھے، صوفی زمان مرحوم تھے، دوسرے تھے، تیسرے تھے۔ تو اس نظریے میں میرپور نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب اس نظریے کو اپنی شکل دینے کی کوشش کی جاتی رہی، جب اس کو اپنی شکل دینے کا وقت آیا، جب اس کے لیے ہمارے سرحد پار کے بھائی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، وہاں ہماری بہنیں اپنے عقیدے اوپر اٹھا رہے ہیں، تو یہ میرپور خاموش۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ہزاروں بھائی مجاہد مظفرآباد میں ہیں۔ میں مظفرآباد میں پچھلے 6، 7، 8 مہینے سے تقریباً ڈیرا لگائے ہوئے ہوں، لیکن میرپور سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی مظفرآباد کا چکر لگایا ہوگا۔ ہمارے جو مجاہد وہاں پہ جو ہیں، ہمارے جو بھائی مہاجروں کی حضرت سے وہاں آئے ہوئے ہیں، ان کا کیا؟ یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ مظفرآباد کے اس میرپور کے لوگوں کے شاید مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں تو وہاں پر جس خاتون کی عصمت دری ہو رہی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی بہن کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو کشمیری سمجھتے ہیں اور وہاں کسی بزرگ شخص کو گولی لگتی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے والد کو گولی لگ رہی ہے، تبھی اور اسی صورت میں آپ اپنے آپ کو کشمیری کہلانے کے مستحق ہیں، ورنہ یہ فیشن کی بات ہوتی ہے اور فیشن سے کوئی تحریک نہیں کرا۔ تیسری بات جو ہماری نظریے، ہماری پالیسی، ہمارے کردار، ہمارے گفتار کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قومی معاملات کے سلسلے میں بکنا نہیں سیکھا، ہم نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا۔ میں پچھلے دنوں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، میں بیٹھ کے انالائز کر رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا حالات کا۔ اس وقت ہم 15 محاذوں پر لڑے ہیں، ایک محاذ نہیں، 2 محاذ نہیں، 15 محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کسی محاذ پر بھی ہم جھکے یا پھرے نہیں، اور ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم اسحاق خان کے سامنے نہیں جھکتے، نواز شریف کے سامنے نہیں جھکتے۔ کوئی بڑا محکمہ ہے، کوئی جسے حساس محکمے کہا جاتا ہے، وہ محکمے ہیں، ان کے سامنے ہم نہیں جھکے۔ اسی لیے ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں،
اسی لیے ہمیں جڑ سے اخاڑ کر پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ذرا چھوٹے سے لوگ ہم تن بھی چھوڑا ہے لیکن بڑے سرجان ہوا ہے. سازشوں کی اگر میں تفصیل میں جاؤں تو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے کم از کم 1.5 سال سے بالخصوص بالعموم اور پچھلے 8-9 مہینے سے جب سے ہم نے یہ مختار حکومت کا اعلان کیا ہے, جب سے ہم نے یہ اعلان کیا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا اس کو میں بیان کروں تو گھنٹے لگ جائیں گے. میں اسے فی الحال تاریخ کے حوالے کروں. جہاں تک عارضی حکومت کو مختار ریاست جموں کشمیر کے قیام کا تعارف ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ میری خوشنصیبی یہ رہی ہے کہ میں باہر رہا ہوں تو وہاں انٹرنیشنل لیول پر بین الاقوامی سطح پر جتنی بھی تحریکیں ہیں, پی ایل او ہے, پولیساریو ہے, فورم نیشنل لبریشن ہے, خالصان موومنٹ ہے, دوسری تحریکیں ہیں, ان تمام کے ساتھ میرا کسی نہ کسی طرح کوئی واقع رہا. ایسے بھی تحریک آزادی کی تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان تمام کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا ہے. تو دنیا کی کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جس نے کسی نہ کسی اسٹیج پر ایک عارضی حکومت کا قیام عمل میں نہ لایا. اس لیے ہمیں کسی نہ کسی اسٹیج پر ایک عارضی حکومت بنانی تھی. ایک حکومت بنی تھی خود مختار ریاست جموں کشمیر کی 4 اکتوبر 1947 کو, لیکن بدقسمتی سے 20 دن کے اندر اندر اس کا حجہ بگاڑ دیا گیا. پہلی خود مختار حکومت نے 4 اکتوبر واحد نے اسے ایک ریپبلکن گورنمنٹ قرار دیا تھا, کشمیر کو ایک جمہوریہ قرار دیا تھا, اور 24 والی حکومت نے اسے الحاق پاکستان اور الحاق انڈیا کے ساتھ مربوط کر دیا. وہ اپنی وہ حیثیت اوریجنل حیثیت جو تھی وہ اس کی کھو گئی. اس کے بعد 24 اکتوبر سے 1947 سے لے کر آج تک جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ میں وائس آف کشمیر نکالا کرتا تھا کراچی سے, اسٹوڈنٹ تھا ابھی, تو منسٹری آف کشمیر افیئرز کی جوائنٹ سیکرٹری جو آزاد کشمیر کے چیف ایڈوائزر بھی ہوا کرتے تھے, اس ایسے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کے ملازم تھے, کیونکہ پاکستان کے ریزیڈنٹ بھی ہوا کرتے تھے, اور اتفاق سے میرے ہم نام تھے عمار اللہ خان نیازی. اس نے کسی طرح مجھے آدمی بھیجا کہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے. تو میں اس کے پاس پہنچا. جب میں اس کے دفتر گیا تو وہاں پر باہر ہمارے ایک اس وقت کے صدر باہر اس کے پی اے کے پاس انتظار ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے. میں نے پہلے اسے اس کے پی اے کو کہا تھا کہ جلدی ہم یہ جلد اندر فائر کیا جانا چاہیے جو بھی ہوا. تو میں اندر گیا تو 1 گھنٹہ لگا میری کوئی جلدی کشتی ہوتی رہی جوائنٹ سیکرٹری صاحب سے. اس نے مجھے دھمکیاں دی تھی, میں نے وہ دھمکیاں ماننے سے انکار کیا اور باہر نکلا. وہ وائس آف کشمیر کا مسئلہ تھا. وائس آف کشمیر جب وہ چاہتا تھا کہ میں ان کے کہنے کے مطابق اس کو یہ کروں پبلش کروں, میں نے اسے انکار کیا. دوسرے دن وائس آف کشمیر کے تمام جتنے بھی تھے وہ اشتہارات وہ کینسل کر دیے گئے. لیکن کہنے کی بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1.5 گھنٹے لگا کر میں ایک عام آدمی ملتوں میں اسٹوڈنٹ تھا, اندر سے باہر نکلتا ہوں تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آزاد کشمیر کے اپنے ملازم کے دروازے پر اس وقت تک انتظار کر رہے تھے. یہ تھا نتیجہ 4 اکتوبر والی حکومت کو 24 اکتوبر والی حکومت میں چینج کرنے کا. ہمیں خورشید صاحب مرحوم کا مرحوم ملت پہنچ جائے آج تک. اگرچہ ہمارے میر واحد صاحب کہا کرتے تھے کہ آزاد گورنمنٹ جو ہے یہ ایک دستانہ ہے. دستانہ ہوتا ہے جو سبزیوں میں آپ آنکھوں میں پہنتے ہیں, ایک دستانہ ہے. اس کے اندر ہاتھ جو ہے وہ منسٹری آف کشمیر افیئرز ہے. یہ دستانہ صرف دکھاوے کا ہے. تو اس دستانے سے اس قوم کو نکالنے میں مرحوم خورشید صاحب کا بھی ہاتھ ہے. اس لیے کہ رولی لنگڑی جمہوریت لائے وہ بنیادی جمہوریت کی صورت میں جو گورنمنٹ سیلیکٹ ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی طرح الیکٹ ہونے لگی, اور آج کسی نہ کسی طرح الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. 4 اکتوبر والی حکومت کو وہ حشر کیا گیا, اس لیے ضروری تھا کہ ہم بھی ایک عارضی حکومت بناتے.
یہ ہونا چاہیے تھا کہ پوری تیاری کے ساتھ کر لیتے. میں اپنے تمام دوستوں سے مشورہ کر لیتا, عوام کی رائے عامہ بنائی جاتی ہوتی آپ میں. لیکن ہوا یہ کہ 16 جون 1990 کو مجھے اطلاع ملی باہر سے کہ ایک ایسا طبقہ فکر باہر ایک عارضی حکومت بنانے والا ہے اور اس کا اعلان ہونے والا ہے 19 جون 1990 کو. میں نے خاصی سوچ بچار کے بعد اپنے چند دوستوں کو اعتماد میں لینے کے بعد آئینی تقاضے پورے کرنے کے بعد پہل کی اور 18 جون 1990 کو عارضی حکومت خود مختار ریاست جموں کشمیر کے قیام کا اعلان کیا. اس سے پہلے پر 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ اگر دوسروں کی طرف سے عارضی حکومت بنتی یا جلاوطن حکومت بنتی تو وہ فنڈامنٹلزم کی بنیاد پر بنتی اور ہم دنیا کی رائے عامہ کی حمایت سے یکسر محروم ہو جاتے. اور آج کی دنیا میں عالمی رائے عامہ کی حمایت جو ہے وہ انتہائی ضروری. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ریاست میں 80% مسلمان ہیں یا 77% مسلمان ہیں, 23% غیر مسلم ہیں, اگر ہم اپنے اسلامی تشخص کی بنیاد پر پاکستان سے اتحاد کی بات کریں یا کوئی اور نظریہ پیش کریں تو کیا ان 23% نان مسلم کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بنیاد پر یہ کریں؟ جموں کے ڈوگرے 7 لاکھ ڈوگرے کیا وہ کشمیری نہیں ہیں؟ کشمیر وادی کے جو 1.5-2 لاکھ یا 3 لاکھ پنڈت ہیں کیا وہ کشمیری نہیں ہے؟ لداخ کے جو بدھ ہیں کیا وہ کشمیری نہیں ہے؟ اگر ایک مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی بنیاد پر اس کو چلائے تو جموں کو ڈوگرے کو حق حاصل ہے کہ وہ ہندوازم کے بنیاد پر اپنے لیے کوئی راستہ نکالے. لداخ کے بدھ کو بھی حق حاصل ہے. تو اس طرح ہم مسلمانوں سے اسلام کی بنیاد پر اس کو پریت کریں, اس نظریے کو, اس تحریک کو, تو اس وقت میں ہندو کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ انڈیا سے علاج کی بات کرے, لداخ کے خود کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کوئی اور بات کرے. اس طرح 3-4 آئیڈیالوجیز کی وجہ سے اس ریاست کے ٹکڑے ہو سکتے تھے. تو ہم نے یہ عارضی حکومت بنا کر اس میں ان نان مسلمس کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دے کر ریاست کو ٹکڑے ہونے سے بچایا. یہ 2 چیزیں تھیں, 3 چیزیں تھیں جو اس عارضی حکومت کے بیک. یہاں تک اس کی کارکردگی کا تعلق ہے, پاکستان میں اس کا نام لینے پر عملاً پورے ڈکٹیٹرانہ سینسر ہے. پاکستان میں ایک لفظ کے بارے میں نہیں لکھا جاتا. میرے خیال میں ان دنوں کبھی آپ نے عارضی حکومت کا کوئی خبر آپ نے نہیں پڑھی ہوگی. میں نے صرف 2 خبریں بھیجی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ کہ خدا کے فضل سے عارضی حکومت کا جو کام تھا وہ زیادہ تر سفارتی تھا, وہ زیادہ تر آرمز اسٹرگل سے تعلق رکھتا تھا اور ان دونوں محاذوں پر پوری غور سے کام ہو رہا. انٹرنیشنل لیول پر آج برطانوی پارلیمنٹ میں 171 ممبر ہمارے حامی ہو گئے ہیں. اس میں جہاں وہاں کے لبریشن فرنٹ کی کوششوں کا تعلق ہے, وہاں کچھ اور تنظیمیں بھی کر رہی ہیں, ان کی کوششوں کا تعلق ہے. وہاں ہماری عارضی حکومت کا بھی بہت بڑا اس میں ہاتھ. لارڈ ایوبری ہیں وہاں کے سب سے معزز انسان, انہوں نے ہماری ریکویسٹ پر میری خط مطابق ان کے ساتھ عارضی حکومت کے توسط سے ہوتی ہے, اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ کی بنیاد پر وہاں پر برٹش پارلیمنٹ میں ایک ہیومن رائٹس کمیٹی بنائی ہے جو صرف اور صرف کشمیر کے معاملات سے کام کر رہی ہے. امریکہ میں پچھلے مہینے تک 67 کانگریسی ممبر ہمارے حامی ہو گئے تھے. وہاں بھی ہمارے مقبوضہ کشمیر کے کچھ دوست کام کر رہے ہیں. امریکی کانگریس والوں کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ جو ہے وہ عارضی حکومت کے حوالے سے ہے, اور عارضی حکومت کی بھی کوششوں کے نتیجے میں ہمارے بزرگوں سب سے خان اور ولی خان کی تعلیم پر مجھے یہ بھی پتا تھا
مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ہری سنگھ نے کی بیوی نے ہری سنگھ نے خود ہری سنگھ کی بیوی کے اوپر 47 میں جنگ میں عام ہوا تھا ہمارے لاکھوں مسلمان مارے گئے. لیکن اگر ہم ہر معاملے میں ماضی کی طرف دیکھیں تو اس کے نتائج بڑے برے بہت سے مجھے ان لوگوں کو پانی چڑھانا چاہیے جو کل تک 1988 تک انڈیا کے اسمبلی کے ممبر والے انڈیا سے وہ پتا نہیں تھا اب ہو رہا ہے. ہمیں ان تمام لوگوں کو پھانسی لگانا پڑے گا جو کل تک انڈیا سے راضی ہوا کرتے. ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کون کیا کر رہا ہے. آج کی کوشچن یہ ہے کہ میں آج امریکہ گیا. امریکہ میں میرے دوست ملے فاروق اڈوانی جس کے بارے میں پیچھے تھوڑا اخباروں میں آیا تھا کہ سب کچھ نے اسے کافی کہا تھا اور سب کچھ نے اسی کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا تھا. فاروق اڈوانی صاحب میرے دوست ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک دن کرن سنگھ کو فون کیا جب وہ انڈیا کا سفیر تھا وہاں. میں نے کہا کہ میں کشمیری ہوں تو میں کشمیر کے حالات کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا میں آپ سے کشمیری کی انجن سے بات کرنا چاہتا ہوں انڈیا کے انسٹیٹیوٹ کی انجن سے نہیں اور انڈیا کے سفارت خانے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہم بات نہیں کرنا چاہتا بات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ یہ ہوئے اپنی بیوی کو نکال لایا اور اس کا کہنا ہے کہ جس وقت میں نے وہ تمام حالات کو کشمیریوں کے ساتھ گزر رہے ہیں تو اس کے بعد اس سے آپ کو آ رہا. اور کے بعد 1 مہینے کے بعد آپ نے دیکھا ہو تو اس نے وہاں سے لائن کیا اور جب دہلی پہنچا تو دہلی میں اس کا جو بیان تھا وہ پاکستان کے اخباروں میں چھپا ہوا اور نے کہا کہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کا ظلم ہو رہا ہے انڈین گورنمنٹ کو ہر صورت میں اس ظلم کو بند کرنا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں ایک دن فرنٹ پیج پر جو کوئی بڑی ہوئی تھی کہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا انڈیا سے آگے اگر آپ کو یاد ہو میں آپ کو بات یہ کرنسی کی ویشا پر ہوا تھا. اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ 8 لاکھ کی آبادی میں سے اور اول حکومت میں کسی آدمی کو لینا تھا اور پچھلی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کرن سنگھ نے الیکشن لڑا تو دوسروں کے زمانے دار ہوگی تو کرن سنگھ جو ہے 7 لاکھ آبادی کا انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے اور 7 لاکھ آبادی کو نمائندگی دینے دیے ضرور آج کی حکومت نے اس لیے کرن سنگھ کو دیا. کل کی بات ہے میں مظفرآباد میں بیٹھا ہوا تھا 11 تاریخ کو ایک صاحب آگے وہاں سے سری نگر سے اور 13 تاریخ کو ملے اور 13 تاریخ کو بہت ملکت ہوتے رہے تو انہوں نے کہا کہ کسی دنوں چندر شیخر فاروق عبداللہ کرن سنگھ مفتی سعید اور چودھری شفیع اور شفیع بھائی جو سری نگر کا نمائندہ ہے ان 4 کی ملاقات ہو گئی چندر شیخر سے اور اس نے سب سے زیادہ سخت جو ہوگا وہ کرن سنگھ کا تھا. انہوں نے صاف کہا کہ اگر میرے بات کو معلوم ہوگا کہ میری ریاست کے ہماری ریاست کے لوگوں کے ساتھ جو ہوگا جو آج ہو رہا ہے تو کبھی تم سے یاد نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے کرن سنگھ کو میں اس دوستی کو ترجیح دیتی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو مگر چھوڑ رکھنی چاہیے کوئی بات نہیں ہے. دوسرے ایک صاحب کے بارے میں ہمارے ایک دوست نے ایک دفعہ بیان دیا کہ ایک آدمی کو پہلے مر گیا تھا تو اس کا نام بھی ہمارا نے اس میں رکھا ہوا ہے آرزو حکومت میں وہ تھے مسٹر حسن بازار. ہمارے دوست کو پریما بازار کا احتیاط تھا اور ان پر اٹیک کرنے کا کوئی جاننا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ وہ 2 ہفتے سارے ہوئے آدمی کو رکھا گیا ہے. حالانکہ نام ہے حسن بازار کا اور وہ کر رہے تھے اس کی طرف پریم ناتھ بازار کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آج جو یہ بابائی خود مختاری کچھ لوگ بنتے ہیں بابائی خود مختاری اگر کوئی ہے تو وہ پریم ناتھ بازار تھا جس نے 1942 میں کشمیر کی خود مختاری پر ایک کتاب بھی دی اور حسن بازار اس کا بیٹا ہے. جنگ میں آئی یہ خبر انڈین اخبارات میں بھی ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے پورا پیسہ ڈالا اس پر کہ تم اس سے تعلق کا اعلان کرو. اس نے انکار کیا اور پچھلے دنوں مجھے حسن بازار کی طرف سے صرف ایک جملہ پیغام آیا کہ میں پریم ناتھ بازار کر دیتا ہوں اور ایک سینٹینس میں میرے لیے بہت سارا پیغام تھا. مطلب یہ تھا کہ میرے باپ کا جو نظریہ تھا وہی میرا نظریہ ہے اور میں اس نظریے کو ہر صورت میں قائم کروں.
تیسرا غیر مسلم ممبر ہے ہدے ناتھ واجو، وہ ایک ٹریڈ یونین لیڈر ہے، اس نے اپنی حکومت عارضی حکومت کے قیام سے 2 دن پہلے بھی اور 4 دن بعد بھی جہاں مسلم تھے اور مسلم میں اس کا انٹرویو چھپا ہے اور اس کا بیان چھپا ہے، اس نے انڈین آرمی کو پورا کنڈیم کیا، انڈین گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ انڈین آرمی کو نکالا جانا چاہیے، جب وہ ہم پر کیس چلنا چاہیے اور جتنے بھی حریت پسند ہیں ان سبوں کو رہا کرنا چاہیے۔ یہ مطالبہ کرنے والے کا قصور اگر صرف یہ ہے کہ وہ ہندو ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہندو ہوتے ہوئے یہ کشمیری ہے اور وہ بنا کیا ہے وہ کشمیری کی حیثیت دی ہے۔ اس لیے اس پوری عارضی حکومت میں عارضی کو مختار حکومت میں ان غیر مسلموں کا رکھنا ایک پوری ریاست کو تقسیم ہونے سے بچانا تھا اور وہ ایک ان کا حملہ بھی گزار، اس لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو چوتھی بات جو اہم ہے وہ یہ کہ لفظ خود مختار کشمیر کے آفیشل نام سے 1585 میں ہٹ گیا۔ 1585 میں مغلوں نے کشمیر پر جب وہ خود مختار کا قبضہ کیا ہوا تھا، اس کے بعد آج تک کسی نہ کسی کے غلام رہے ہیں۔ اس عارضی حکومت نے پہلی بار آفیشل لیول میں کشمیر کی ریاست کے ساتھ خود مختار کا لفظ 403 سال کے بعد ایڈ کیا۔ اس میں اگر میرا کوئی قصور ہے تو آپ سمجھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ خود مختار عارضی حکومت ریاست جموں کشمیر قائم کر کے میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ جو اسے ایک اچھا قدم سمجھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو اسے ایک اچھا قدم سمجھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت بڑی مزاجی ہے جو افراد ہاتھ کھڑے نہیں کیا ہے، جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ چند افراد ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، عام جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، وہ کسی نظریے سے اختلاف کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا، ایک جگہ ہم 5 آدمی گئے تقریر کرنے کے لیے، ظاہر ہم کو مختلف تھے، سننے والا ایک تھا، جاتے جاتے وہ بھی بھاجن دیتے چلا ہوا بتا کے کہاں گئے انڈیا کے جاسوس روپیدار آ گئے ہیں یہاں۔ اور آج یہ پوزیشن ہے کہ آئی ایس آئی والے گورنمنٹ آف پاکستان، اسحاق خان، نواز شریف، بے نظیر، چوسرے چیسرے جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اس عارضی حکومت کے سلسلے میں ہمارا اکیلا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اکیلا ہے اس سلسلے میں؟ کیا آپ لوگ اس کے ساتھ ہیں؟ بالکل ہے۔ اور یہ جو رابطہ کیا ہے ہم نے انتہائی سخت ہے۔ ایک بات اور بتاؤں میں، جس وقت میں یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ ہمیں عارضی حکومت بنانی چاہیے یا نہیں، اس وقت میں نے ان کے فائدے اور نقصانات کا چارٹ بنایا، اور نقصانات میں ایک امکان یہ بھی تھا کہ شاید میں 14 سال کے لیے اندر چلا جاؤں، کیونکہ یہ پورا بغاوت تھی، لیکن اس کو جو فائدے حاصل ہونے والے تھے وہ میرے 14 سال کی اکیلی سے کم ہوئے تھے۔ یہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور خود ہمارے ساتھیوں نے ہمارے پیٹ میں چھڑا مارا، تو اس آج حکومت کو وہ پروجیکشن نہیں مل سکی، وہ طاقت نہیں مل سکی جو اسے دوسرے صوبوں میں ملتی۔ لیکن ایک فائدہ اس کا ہمیں یہ بھی ہوا، فائدہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ برے وقت کا مقابلہ کرنے والا کون ہے اور برے وقت میں ساتھ چھوڑنے والا کون ہے۔ یہ تھی میری گزارش۔ اب کچھ سوالات آئے ہیں، جیسے ہماری ایک دستور ہے، ایک روایت ہم نے بنائی ہے کہ آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ آپ میری ذاتی زندگی کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں، میری ذریعہ آمدنی کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب تک احتساب کسی تنظیم کا نہ ہو یا تنظیم سے اہم افراد کا نہ ہو اس وقت تک تحریکیں آگے نہیں بڑھتی۔ یہ سوالات کچھ پہلے ہی آئے ہیں، آپ ایسے جو چاہے چپ کے مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔
اور یہ نظر کہ دین کو ایسا کرنے میں ناکام رہا کیا ہو گیا. ہمارے ایک ممبر ہے وہاں حیدرآباد میں بالکل سیدھے سادے بالکل ہی سیدھے سادے کبھی کبھی جو معاف ہو جائے وہ سادگی کی حدوں سے آگے نکل رہے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ خود مختاری کیوں چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار آپ نے عجیب سوال کیا. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ خود مختاری کی وجہ پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی اس سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کے گھر جانے سے روکا جائے. ایک بالکل سادہ سیدھا سادہ قسم کا آدمی ہے. تو جہاں تک یہ کہنا کہ کیا خود مختاری ضروری ہے کہ سوال کرنے والے کی اپنی سوچ ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے یا غلام رہنا چاہتا ہے. اگر وہ غلام رہنا چاہتا ہے تو پھر مبارک کو بولائیں ہم آزادی کے لیے جان دیتے رہیں گے انشاءاللہ. جہاں تک لوگوں کو اکٹھا کرنے کا تعلق ہے دنیا میں کوئی بھی قوم کسی صورت میں ایک نظریے پر ایک نہیں ہوتی ہے. ایک دوسرے پیڑ بکریاں ہوتی ہیں جن کو ہانکا جا سکتا ہے. انسان ایسے کو مخلوقات کہلاتا ہے. اس کی اپنی سوچ ہے. ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. ایک آزاد رہنا چاہتا ہے دوسرا غلام رہنا چاہتا ہے. دونوں کو اکٹھے نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جہاں ہم یہ خود مختاری والے آج سے 10 12 15 سال پہلے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے آج جہاں پہنچے ہیں سوال کرنے والا اس سے خود ہی سبق لے سکتا ہے. اور ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ 1984 میں نے بار کے بارے میں پتا کیا کہ وہاں خود مختاری کے بارے میں کیا خیال ہے. وہاں سے جواب ملا کہ یہ زمین بنجر ہے. اس کے بارے میں اگلے 50 سال تک یہاں خود مختاری کا نظریہ نہیں بول سکتا ہے. یہاں علاقے پاکستان ہی علاقہ پاکستان ہے جہاں تک مسلمان بتاؤ. اور آج میں نہیں کہتا اگر آپ نے بے نظیر بھٹو کی آخری پریس کانفرنس سنی ہو جس میں اس نے خود مختار کشمیر کے بارے میں یہ کیا تھا. خود مختار کشمیر کے بارے میں سوال کرنے والا وہ فائنینشل ٹائمز کا نمائندہ تھا. نہ وہ میرا رشتہ دار تھا نہ وہ پار والے کسی کا رشتہ دار تھا نہ بے نظیر بھٹو کا رشتہ دار تھا. اس کا سوال تھا کہ میں ابھی سری نگر سے آیا ہوں وہاں ہر طرف لوگ خود مختاری کا مطالبہ کرتے ہیں. مکمل خود مختاری کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ صرف بے نظیر بھٹو کے جواب سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ایک غیر جانبدار انسان ایک مولوی صحافی جس کو خود مختاری یا اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہے یا اسے خود مختار لینا چاہے وہ گواہی دیتا ہے کہ پاک خود مختاری کا نظریہ جو ہے سب سے مقبول. تو یہ کہنا کہ ہم خود مختاری پر کسی کو اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں تو وہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے. اگر چپ بھیجنے والا خود کر سکتا ہو اپنے کسی نظریے پر تو وہ کرے کوشش کرے. علاج پاکستان اور خود مختاری کے نظریے کے بغیر کیا قوم کسی اور نظریے کے پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتی. تیسرا نظریہ جو نظام بھی ہو سکتا ہے. اس سے ہم نے تو پوری 40 سال تک ہم نے اس کا تماشا دیکھا. آپ کے نزدیک کیا ہے کہ جب کے نزدیک سپر پاور ہے خدا یا روس اور امریکہ ہے. ہم روس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں امریکہ پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. سپر پاور ایک خدا ہمارا وہ ہے کیا نام ہے ایک مسلمان کے حیثیت سے میرا ایمان ہے کہ سپر پاور ایک خدا ہے. ہم روس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں امریکہ پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور ہم نے پہلے کہا ہے روسی ایجنٹ کو ہو تو ہو امریکی ایجنٹ کو ہو تو ہو کم از کم لبریٹ جنرل کا کوئی آدمی کسی کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایسے نہیں کہ اقوام متحدہ امریکہ کا ادارہ ہے تو آپ اقوام متحدہ کے آگے اپنے درخواست کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس کا حوالہ شاید میرے خیال میں جب کوئی انگلینڈ میں رہا وہاں سے تقریباً 10 سال وہاں بتانے جائے گا تھا اور میں نے اپنے وائس آف کشمیر پہ بار بار لکھا ہے کہ میں یونائٹڈ نیشن وہاں کسی سے بھیک مانگنے نہیں جاتا. وہاں کسی کو درخواستیں دینا نہیں جاتا. بنیادی چیز یہ ہے کہ وہاں تمام دنیا کے سینئر سفارتکار
اور فارن منسٹر جمع ہو سکتے تھے جن کو پکڑ کے میں لابی میں بیٹھا کر سکتا. اگر ان کے ملک میں جاتا تو میرے خیال میں 6 مہینے تک وہ ملاقاتیں دیتے. ان سے ملاقاتوں کی بنیادی وجہ تھی. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہاں مسئلہ کشمیر کے بارے میں غلط فہمیاں تھی. اس کے اصلی وجود کو ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. میں مسئلہ کشمیر کو اس کے اصلی تناظر میں ان تک پیش کرنے جاتا تھا. میں نے کبھی اسے بھیک نہیں مانگی. اگر مسئلہ کشمیر کے نظریے کی مخالفت کی جا رہی تو آزاد اسلامی ریاست کے نزدیک پر جمع ہو جاؤ کیونکہ کشمیر میں آپ کے مسلمان ہے. آگے آپ کی مرضی. اس کا جواب میرے خیال میں نے پہلے ہی دیا ہے. آج کے حکومت کے بارے میں وہی اس کے لیے بات ہے. آپ کے بارے میں سنا ہے آپ ISI کے ایجنٹ تھے. درست ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ لفظ ایجنٹ اپنی قوم کا ایجنٹ ہونے کے ہماری لغت سے خارج. ہم نے پہلے کہا ہے ہم قومی معاملات میں کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ چیز جو آئی ہے میری اس وضاحت کے بعد آئی ہے تو میرے سامنے اگر انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو میرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے محمود شریف کو وہاں پہ ہوئی. کیا خیال ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ میرے خیال میں اس چیز کو تاریخ پر ہی ڈالا جائے تو بہتر ہے. اپنے صفائی پیش کرنا کوئی وہ نہیں آتا ہے, زیب نہیں دیتا. ایسی بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میں اپنی صفائیاں پیش کرتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ تاریخ اور وقت سب سے بڑے جج ہوتے ہیں. ہم اس مسئلے کو بھی اس پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہاں ہی اسی میرپور میں جب بٹ صاحب پہلے بات باہر چلے گئے تو میں ان دنوں باہر رہنمائی میں ہوا کرتا تھا. جب سیکرٹری تھا اس کا بٹ صاحب باہر جیل میں تھے اور یہاں پر ورکنگ کمیٹی میں تقریریں ہوئی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مقبول بٹ انڈیا کا ایجنٹ ہے یا پاکستان کا ایجنٹ ہے. اور یہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے میری طرف اشارہ کر کے یہ جو یہاں بیٹھا ہوا اس کا ایجنٹ ہے, یہ کس کا ایجنٹ. یہ باتیں بھی ہوتی رہی اور آج یہ میرے پاس یہ چیز بھیجنے والا بھی بٹ صاحب کو فیشن کے طور پر کسی طرح یا اپنی سیاسی کا اونچا کرنے کے لیے یہ شخص بھی بٹ صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہو. جو شخص بٹ صاحب کا مدفع ہو سکتا ہے, جو شخص بٹ صاحب کی ذات کو, ان کے جسم کو, ان کے کسی ان سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کو نقصان پہنچنے کا سوچ سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ کشمیر کا سب سے بڑا غدار ہے. اس لیے کہ بٹ صاحب عمر میں مجھ سے 3 سال چھوڑے تھے. ہم ایک ہی جانبائی پر بھی سوتے رہے. کبھی میری دیر میں آکر میں وہ باتیں کرتے کرتے ہوئے جا کر انہیں یہ کو سمجھا رہا. لیکن بٹ صاحب نے اس قوم کے لیے جو کچھ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا احسان